अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। द अमेरिकन वॉर इन अफगानिस्तान ओवर। अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद जो अफगान अफवाज थी वो भी कोलैप्स कर गई, ढह गई। उसके बाद अफगान सदर मुल्क से चले गए। एक हफ्ते के दौरान आपने देखा कि वहाँ क्या कुछ हुआ है। इसी मसले पर प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे। हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्या करना है और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इस सूरत हाल पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद होंगे शाह महमूद कुरैशी साहब, वफाकी वज़ीर ख़ारजा हैं। शाह साहब से अब गुफ्तगू का हम आगाज़ करेंगे और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अरशद शरीफ साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद होंगे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब, एक चीज़ तो मैं ज़रूर यहाँ पर कहूँगा कि शुरू में आप थे जिन्होंने सबसे पहले कहा कि ये तालिबान जो हैं वो बदले बदले हुए हैं और ये वो वाले तालिबान नहीं हैं। लेकिन कुछ मुबस्सिरीन ने, कुछ तज्ज़ियाकारों ने कहा कि जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये क्या बात कर दी। लेकिन हुआ वही कि अब वो बदले बदले नज़र आ रहे हैं चंद एक वाक़यात के अलावा, और दुनिया भी उनको बदला बदला हुआ महसूस कर रही है। तो ये बताएं, आपने कब से महसूस करना शुरू कर दिया था कि ये बदले बदले तालिबान हैं? देखिए, 3 नशिस्तें हुई थी मेरी मुल्ला ब्रादर से और उनकी जो पॉलिटिकल कमीशन के मेंबरान हैं वो दफ्तर खारजा तशरीफ लाए, उनसे मुलाकातें हुई। दोहा में जब भी सकॉट हो रहा था उनसे तबादला ख्याल हुआ, मुलाकात हुई। मुझे जो उनकी गुफ्तगू थी, जिस तरह वो बात को सुनते थे, समझते थे और जिस तरह सवाल जवाब करते थे, तो मुझे तो उनकी सच्ची बात है खासा उनकी अप्रोच में मुझे एक मेच्योरिटी दिखाई दे रही थी। लेकिन ये अब वक्त साबित करेगा, खुदा करे कि वो उस पर कायम रहे। इस वक्त तक अगर आप देखें जो उन्होंने रवैया अपनाया, अगर आप उसका अंदाजा लगाएं, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि हमने सबको आम माफी का ऐलान कर दिया, हम इंतकामी कार्रवाइयां करने का इरादा नहीं रखते, हम एक इंक्लूसिव सेटअप के ख्वाहिशमंद हैं, हम चाहते हैं कि मशाकत से चला जाए, एक इंक्लूसिव हम सेटअप के बारे में सोचो फिक्र कर रहे हैं। आपने देखा कि उन्होंने अल हक्कानी है, उन्होंने डॉक्टर अब्दुल्ला से, हामिद करजई साहब से, गुलबदीन हिकमत यार साहब से बातें की हैं। आपने देखा कि उन्होंने वहाँ बीजिंग गए तो वहाँ उन्होंने इंटरेक्ट किया। आपने देख रहे हैं वो ईरान गए, आप देख रहे हैं वो मॉस्को गए। तो इस किस्म का जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, जिस किस्म की वो बात कर रहे हैं, खुदा करे वो इस पर कायम रहे। और इस पर अगर कायम रहते हैं तो उससे जो एक खौफ की फिजा जो जन्म ले रही थी उसमें कोई कमी आएगी। और जो एंग्जाइटी थी, आपने देखा जो इनखला के लिए जो एक रश दिखाई दे रहा था, इनखला में भी अभी तक उनने कोई रुकावट नहीं डाली। सर ये शाह साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो डेलीगेशन वहां पर हैं, जो डेलीगेशन वहां पर हैं, वो प्रोसेस अभी कहां तक पहुंचा है, उसमें किस हद तक जो है? देखिए अभी भैया ये शुरुआत है। इस वक्त तो देखिए आपकी पहली तरजीह हम सब की क्या होनी चाहिए? हमारी सबसे पहली तरजीह तो यही है कि जो एक तब्दीली आई है वो पुरअमन हो, खून खराबा न हो, और उसमें इस वक्त तक जो पेशरफ्त है वो इत्मीनान बख्श है। खुदा करे ऐसे ही रहे, क्योंकि आपके इल्म में है कि स्पॉयलर्स मौजूद हैं, आपके इल्म में भी है एक तबका ऐसा मौजूद है जिसका एजेंडा इसके बरक्स है। वो नहीं चाहते अमन हो, वो नहीं चाहते इस्तेहकाम हो। तो जो स्पॉयलर्स विद इन है उनको आप बियॉन्ड है, उनको आप रूल आउट तो नहीं कर सकते। इस वक्त तक जो है सूरत हाल जिसे है कदरे इससे बिगड़ सकती थी। जब काबुल में दाखिला हो रहा था तो उसमें खून खराबा हो सकता था और उसके नतीजे में एक बहुत बड़ी मजीद इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो सकती थी। हमारे बॉर्डर पर इस वक्त एक यलगार होती। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीज नहीं है। जो रेफ्यूजी इनफ्लक्स जो है, जो आ सकता था, अभी तक तो नहीं आया। खुदा करे अगर वहाँ हालात पुरअमन रहते हैं तो उसका इम्कान
نہیں ہوگا. اب ہمیں اس ٹرینڈ کو انکریج کرنا ہے. جتنے افغانستان کے پڑوسی ہیں ہمیں ان سے آپس میں مشاورت کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک پیج پر ہوں, اور اس پہ میں نے کوشش کا آغاز کر دیا ہے. میرے رابطے بھی ہو رہے ہیں, گفتگو بھی ہوئی ہے. ابھی چین کے وزیر خارجہ سے میری مفصل گفتگو ہوئی ہے. ان قریب انشاءاللہ میں جتنے پڑوسی ممالک ہیں, ایران ہے, تاجکستان ہے, ازبکستان ہے, ترکمنستان ہے, ان سے انگیج کرنے کا میرا ارادہ بھی ہے, جانے کا ارادہ ہے, تاکہ ہم ایک ہماری ایک جوائنٹ حکمت عملی ہونی چاہیے. بارڈر کراسنگ کی صورتحال کیسی ہونی چاہیے, ٹریڈ کو کیسے ممکن بنانا ہے, آمد و رفت میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں, کووڈ کا چیلنج کیسے کرنا ہے, جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے ہم یک طبع ہو کے کیا کوشش کر سکتے ہیں, انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے ہم کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں جو اس وقت جس کی گفتگو ہو رہی ہے, پر لیکن اب یہ ارلی سٹیج ہے. اوکے شاہ صاحب, یہ بتائیے گا کہ ایک ہمارا اپنا بھی کنسرن ہے, جس طرح آپ نے کچھ گروپس کی بات کی, ٹی ٹی پی ہے, بی ایل, آپ کی آواز بہت دھیمی ہے, شاہ صاحب نہیں دے رہا. جی یہ آڈیو کا ایشو ذرا ریزالو کریں. کین یو ہیئر می نا؟ ہلو جی شاہ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے, گزارا کر رہا ہوں. اچھا, تھوڑی آواز بڑھائیں تاکہ شاہ صاحب کو کلیئر آواز جا سکے. شاہ صاحب آپ نے گروپس کی بات کی ہے, ٹی ٹی پی ہے, بی ایل اے ہے, کچھ گروپس ایسے ہیں جو پاکستان کو مطلوب ہیں. کیا ہم اس پروسیس میں بھی ہیں کہ وہ ہمیں ہینڈ اوور کیے جائیں, ہم انہیں ٹرائی کریں؟ یہ بھی کچھ بات چیت ہماری چل رہی ہے, یہ معاملہ بھی کہیں پہنچا ہے؟ دیکھیے, پہلی یہ ہے کہ جو ایک خوشائن بات ہے وہ انہوں نے یہ کہا ہے, اور جس کو دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. ابھی یہ ان کا ایک اصولی موقف ہے اور فیصلہ ہے جو کہ خوشائن بات ہے. تو اس کا مطلب ہے ٹی ٹی پی اور وہ تنظیمیں جو پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرتی آ رہی ہیں اور افغان سرزمین کو استعمال کرتی آ رہی ہیں, ان کی انہیں بہتری کرنی چاہیے, حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اور وہ جو مطلوب ہیں یقیناً ہماری ان سے توقعات وابستہ ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, چاہے وہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, آئی ٹی اوز ہیں, یا اس قسم کے گروہ ہیں جو پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں, ان کی بہتری کے لیے ہم اس سے تعاون کی امید لگا سکتے ہیں, ہمیں لگانی چاہیے. ٹھیک, پارلیمنٹ میں سر اس کو کب ڈسکس کریں گے؟ اپوزیشن کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں لائیں اور وہاں پر بیٹھ کے اس کو کریں. جو حتمی طور پر فیصلہ ہوگا یا حکمت عملی مرتب کی جائے گی, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس پر بات کی جائے گی, کیا طریقہ کار ہوگا؟ ہیلو, آپ کی آواز کم از کم مجھے سنائی نہیں دی. شاہ صاحب میں کہہ رہا تھا پارلیمنٹ میں اس کو آپ کب لے کے جائیں گے, پارلیمنٹ میں اس کو کب ڈسکس کیا جائے گا؟ دیکھیے, ہم نے پارلیمنٹ کو کوشش کی ہے معزز ممبران کو اعتماد میں رکھے, ان کو بریفنگ بھی دی تھی, فیصلے بھی دی تھی. علم میں ہے کہ ایک ان کیمرہ سیشن ہوا تھا جس میں پارلیمنٹرین لیڈرشپ کی اور بھی اہم لوگ تھے, جس میں آرمی چیف بھی تھے, جی پی آئی ایس آئی نے بریفنگ دی تھی اور اس پہ سوال جواب بھی ہوئے تھے, ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سچویشن کو ایوالو کرنے دیں. پارلیمنٹ ہمارے لیے محترم ہے, ان کو اعتماد میں ضرور لیں گے, لیکن سچویشن ذرا کلیئرٹی تو آ جائے. ہم اپنا ہیں ابھی اٹس ٹو ارلی. باقی کوئی جو معزز ممبر ہے وہ اپنا انپٹ دینا چاہے, ہم اس کو ویلکم کریں گے. ہماری یہ خواہش ہے کہ اس ایشو پر ہم یک طبع ہو کر نیشنل جو پرائیورٹیز ہیں اور نیشنل انٹرسٹ کو پورٹرے کرتے ہوئے ہم ایک پیج پہ ہمیں ہونا چاہیے. ٹھیک سر, ٹورڈز دی ویری اینڈ لاسٹ کامنٹ مجھے یہ بتا دیں کہ جو ریفیوجیز والا معاملہ ہے, اس پر ہماری جو ہے مکمل گرفت یا نظر ہے کہ اس میں کوئی انفلٹریشن نہ ہو. ماضی کا بھی ہمارا ایک تجربہ ہے, کوئی ایسے ایلیمنٹس نہ آ جائیں جو پاکستان میں جو ہے وہ پیس کو ڈسٹرب کر سکے. دیکھیے ہم جہاں جتنی آپ کی بارڈر پہ موومنٹ ہو رہی ہو 25 سے 30 ہزار لوگوں کی, تو اس کے اندر چند لوگوں کو سلیپ کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے.
ہمیں خدشات یہ تھے، ہمیں یہ خدشات ہیں، لیکن اس وقت تک میں عرض کر رہا ہوں کہ بارڈر پر ہم جو انفلکس کا ہم ایک سیر کر رہے تھے، ابھی تک وہ ایسا نہیں ہے. اس وقت تک ایک لمیٹڈ موومنٹ ہے اور ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں. حد الوسع ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بارڈر کو ریگولیٹ کریں، اس کو ہم مانیٹر کریں. ہم نے بہت کو فینس بھی کیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو انٹریز ہو رہی ہیں وہ بذریعہ پاسپورٹ اور ویزاز ہو رہی ہیں. تو کوشش نگار کی جائے. ٹھیک، تھینک یو سو مچ. وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بات کر رہے تھے. پاکستان گو سلو پہ ہے. پاکستان بہت ایک ایسی حکمت عملی اس وقت اپنائے ہوئے ہے کہ ساری دنیا کے رسپانس کو بھی مانیٹر کر رہا ہے اور امپورٹنٹ رول بھی پلے کر رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا انخلا ہو رہا ہے افغانستان سے، اس میں پاکستان جو ہے وہ بڑا کردار ادا کر رہا ہے. ڈپلومیٹس کی بڑی ہیلپ کر رہا ہے، ساری دنیا کے ممالک کی ہیلپ کر رہا ہے. میں ذرا اس کے انٹرنل کانٹیکس پہ میں ذرا ارشد شریف صاحب آپ سے، جو شاہ صاحب بات کر رہے ہیں پاکستان کی یہ جو اسٹریٹجی ہے، ہم جس طرح چل رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے یا پھر جس طرح بڑے ممالک رشیا ہو، چائنا ہو، اب جنرل نک کارٹر برطانوی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ ان کو حکومت بنانے کا موقع دینا چاہیے، یہ سارے پلیئرز اپنا ان پٹ دے رہے ہیں، بڑے پلیئرز جو ہیں، ہماری اسٹریٹجی ٹھیک ہے کہ اور ویٹ کیا جائے یا پھر آپ پاکستان کو تھوڑی سی اپنی اسٹریٹجی ڈرائیو کر کے بتانا چاہیے نہیں جی ہم بھی یہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ؟ لیکن ابھی جو سچویشن ہے، جیسے فارن منسٹر صاحب بھی کہے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب، اور کافی ایکسپیرینس فارن منسٹر ہیں پاکستان کے، اس سے پہلے بھی کریٹیکل ٹائم پہ فارن منسٹر ہیں، کہ ابھی سچویشن میں کلیئرٹی نہیں ہے اور کلیئرٹی کی بہت ساری ضرورت ہے. ایوالونگ ایک سچویشن ہے، چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اس حوالے سے. اینڈ لائک اے گڈ ڈپلومیٹ، جب آپ نے کافی سارے کریٹیکل ان سے سوالات کیے تو انہوں نے جوابات دیے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ رکنا کہاں پہ. ساتھ میں یہ بھی کہتے رہے نا آواز نہیں آ رہی، تو اس لیے مجھے اندازہ تھا کہ وقت بھی بچانا ہے. آواز ہو سکتا ہے جنرلی شاید نہ جا رہی ہو، بٹ لائک اے گڈ ڈپلومیٹ انہیں پتا تھا کہ بولنا کہاں تک ہے کہاں تک. جو انہوں نے بات کی کہ دیکھیں جی افغان طالبان ابھی تک سارے اچھے اقدامات لے رہے ہیں. انٹرنیشنل بالکل پریس میں یہی ساری چیزیں جا رہی ہیں کہ جتنا پیسفل ٹیک اوور ہوا اتنا انٹرنیشنلی ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اتنے آرام سے وداؤٹ فائرنگ اے سنگل بلٹ کابل میں آ جائیں گے اور پریزیڈنشیل پیلس بھی ٹیک اوور کر لیا. بات چیت انہوں نے اعلان کیا کہ جی انکلوسیو گورنمنٹ، ایک جامع حکومت بنائیں گے. بات چیت بھی شروع کی اور آنریبل فارن منسٹر نے بتایا کہ جی گلبدین حکمت یار سے انہوں نے بات کی ہے اور ڈاکٹر عبداللہ سے بات کی ہے، حامد کارزئی سے بات کی ہے. لیکن یہاں پہ وہ رک گئے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان بات چیت کا نتیجہ کیا نکلا. اس کے بعد ہمارے جو افغانستان میں سفیر ہیں منصور احمد خان صاحب، ان کی بھی ملاقات ہوئی، عبداللہ سے ملاقات ہوئی، حامد کارزئی سے ہوئی، گلبدین حکمت یار دیگر. ایک لحاظ سے ویسے میں اس پر کافی ان کو انسسٹ کر سکتا تھا کہ وہ پروسیس کہاں ہے جو آپ کی بات چیت ہوئی ہے. ظاہر کوئی سٹیج تو ہوگی 30%، 40% یا کہاں تک ہم پہنچے، لیکن شاید ہمارا ماضی کا ایک ایسا تجربہ ہے کہ ہم کامنٹ کرتے ہوئے احتیاط اس لیے کر رہے ہیں کہ ماضی میں ہم جس کو سپورٹ کرتے رہے وہ اگینسٹ ہو جاتا ہے. بالکل. اس میں یہ بھی بات ہے کہ پاکستان بھی ایک وفد آیا ہوا تھا. حامد کارزئی، عبداللہ سے جو بات چیت ہوئی، انہیں بھی یقیناً میری اطلاعات ہیں کہ آفر دی گئی تھی کہ جی آپ اسلام آباد آ جائیں. تو شاید وہاں سے یہ جواب آیا جو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جو بھی اسلام آباد آ کے بیٹھے گا وہ پپٹ کنسیڈر کیا جائے گا اسلام آباد کا. تو اس لیے وہ تو آنے. اب جب انکلوسیو جامع حکومت کی بات ہو رہی ہے افغانستان میں، تو اسلامک ایمریٹ افغانستان، جس کا کہ 19 اگست کو باقاعدہ انہوں نے دوبارہ ایک ری ایٹریشن کی دوحہ ایگریمنٹ میں، باقاعدہ جو سائن ہوا تھا ایگریمنٹ اسلامک ایمریٹ افغانستان کے ساتھ سائن ہوا تھا، وہ کتنا حصہ ان کو دیں گے اس میں. اچھا کانسٹیٹیوشن میں تبدیلیاں جب وہ کہتے ہیں کہ جی شریعہ لاء کے تحت ہم چلائیں گے سارا کچھ، بالکل ٹھیک ہے. تو افغان کانسٹیٹیوشن بھی بدلے گا. وہ گورننس کے سٹرکچرز کدھر ہیں؟ کیا افغان طالبان کے پاس وہ لوگ موجود ہیں جو وہاں کے ہسپتال چلا سکیں، جو پروجیکٹس ہیں وہ چلا سکیں، جو گورننس کا نظام ہے اس کو اسی طرح سے چلا سکیں؟ وہ سارے نظام کے لیے وہ لوگ بھی چاہیے ہوں گے. وہ بات چیت کس سے شروع ہوئی ہے، کن لوگوں سے شروع ہوئی ہے، افغان ملٹری جس کو کہ بنایا گیا تھا اس کی نئی حیت کیا ہوگی؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جس کو کہ ابھی پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے. افغان طالبان نے بھی حل کرنے اور انہوں نے اپنی کاؤنسل کا بھی اعلان کرنا ہے، جس میں یقیناً اخنزادہ ہیبت اللہ اس کاؤنسل کے سربراہ ہوں گے کیونکہ سپریم لیڈر بھی ہیں. لیکن باقی لوگ کون ہوں گے؟ کیا ملا برادر کو جو کہ ملا عمر کے دوست بھی رہے ہیں اسی لیے انہیں برادر بھی کہا جاتا ہے، ان کو پریزیڈنٹ یا لیڈر وہاں پہ تسلیم کیا جائے گا؟ ملا متقی جو کہ ساری یہ نیگوسیشنز کر رہے تھے اور سرنڈر کرواتے جا رہے تھے وداؤٹ فائٹنگ، ان کو کیا خارجہ امور کا دیا جائے گا؟ تو یہ ساری چیزیں. پھر عبداللہ کو کیا شیئر ملے گا؟ حامد کارزئی کو کیا ملے گا؟ اچھا جو لوگ بھاگ کے چلے گئے، احمد مسعود کا آج آرٹیکل تھا واشنگٹن پوسٹ میں
وہ اپیل کر رہے ہیں ویسٹرن پاور سے، یو ایس سے کہ جناب مجھے پیسے دیں، مجھے ایمونیشن دیں اور ہم یہاں سے ریزسٹنس کریں گے پنشیر ویلی سے۔ تو وہ کیا ساری چیزیں، بہت سارے ابھی اس میں سوالات ہیں۔ تو لائک اے گڈ ڈپلومیٹ میرے خیال شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ صحیح کہا ہے کہ ابھی کلیئرٹی کی بہت ضرورت ہے، لیکن بہت سا کام بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، یہی والے جتنے سوالات ہیں ان کے جوابات ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ ٹھیک جان صاحب، ایک تو یہ جو بات ابھی کر رہے ہیں ارشد شریف صاحب بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی بتا گئے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس ساری سچویشن کو، ہم احتیاط اس وجہ سے بھی کریں۔ یہ جو طالبان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عام معافی دی ہے اور سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، سگنلنگ، میسیجز، آپٹکس تو بڑے بہتر ہیں ان کے، لیکن کیا اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے جو ارشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو وہ سٹرکچر چلانے کے لیے ایک گورننس کا جو فارمولا ہوتا ہے اس کے لیے ان تمام لوگوں کی ضرورت پڑے گی جو آلریڈی سسٹم کا حصہ 20 سال سے ہیں، اس وجہ سے بھی وہ آفر کر رہے ہیں؟ اور آپ سمجھ گئے ہیں کہ ماڈرن ورلڈ کے ساتھ اگر اکنامک کنڈیشن ٹھیک نہ ہوئی یا ہم گورننس نہ دے سکے، جس کو آپ سسٹم رن کرنا کہتے ہیں کسی کنٹری کا، تو دوبارہ ہم پہ جو ہے وہ پریشر آ جائے گا یا پرابلم آ سکتی ہے ہمارے لیے؟ دیکھیے عادل، 2-3 چیزیں ہمیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ پچھلے 20 سال میں یہ جو نئی فوج ہے طالبان کے، بڑے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اور یہ ان سے ان کا موازنہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے جو 94، 95، 96 میں جو اٹھے تھے منامر کے نیچے، کہ وہ بہت ڈفرنٹ لوگ تھے، وہ اچانک اٹھے ساتھ ایک حادثے کے نتیجے میں سامنے آئے، تو وہ اس وقت جو انہوں نے کوشش کی کہ ٹوٹل کنٹرول حاصل کر لیں، اس کا نقصان اٹھایا ہے۔ وہ ایک بات ان کو بڑی اچھی طرح سمجھ ہے۔ دوسری، طالبان اس کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے، اگر خدا نخواستہ خون ریزی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان طالبان کا ہوگا اور سب سے زیادہ نقصان افغانوں کا ہوگا۔ طالبان کو جس طریقے سے لوگوں نے ویلکم کیا، تقی صاحب، باقی لوگوں نے جو نیگوشیٹ کیا، وہ اس لیے لوگ مانتے گئے کہ اس وقت لوگ وہاں پہ امن چاہتے ہیں۔ اب یہ پچھلے 20-30 سال میں جو نئی فوج سامنے آئی ہے، یہ افغانستان کو ایک نئے ڈھنگ سے چلانے کی خواہش مند ہے، اس کو ایک پروگریسو ملک بنانے کی خواہش مند ہے۔ طالبان نے مار بھی بہت کھائی ہے، نقصان بھی بہت اٹھایا ہے۔ اب وہ طالبان کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے جتنی جلدی ہو سکے ایک ایسا ڈھانچہ آ جائے جو دنیا جس کو تسلیم کرنا شروع کر دے، اور اس طریقے سے آئے کہ دنیا کو اس کو تسلیم کرنے میں آسانی ہو۔ ابھی میں سنا تھا ہمارے فارن منسٹر نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، کہ سب سے پاکستان کو، ایران کو، روس کو، چین کو، یہ جو 3 وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں، ان کو مل کر ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنا پڑے گا، تاکہ کیونکہ جو بھی سیٹلمنٹ ہوگی افغانستان میں، یہ سب سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں، اور ان سب کے اپنے اپنے کھوڑے ہیں، ان سب کو کسی نہ کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کریں گے تو ہی کیسا اسٹرکچر وجود میں آئے گا جو سب اس چیزوں کو اوورسی کرے گا۔ دوسرا بہت بڑا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ کافی حد تک تو ان کا کنٹرول ہے، لیکن وہ علاقے بھی ہیں جہاں ان کا کنٹرول نہیں ہے، وہاں بھی انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے، تاکہ ان کی جو حکومت ہے، جو بھی حکومت آئے گی، وہ دنیا کو نظر آئے کہ تمام علاقوں میں وہ کنٹرول میں ہے۔ ابھی آپ پنشیر ویلی کی بات کر رہے تھے، وہ ایک ان کے لیے مسئلہ بننے کا خطرہ ہے، لیکن جو بھی آپ سن رہے ہیں، جو میڈیا، ویسٹرن میڈیا بھی جو بات کر رہا ہے، پنشیر ویلی اس وقت سراؤنڈڈ ہے، طالبان نے اس پر حملہ نہیں کیا، نہ ہی وہاں کو لڑائی ہوئی، ان کو انہوں نے سراؤنڈ کر کے رکھا ہوا ہے، اس نارتھ میں جو بھی علاقے ہیں ان کو قبضہ کر لیا انہوں نے، تو ان کو ریزسٹنس کی امید جو ہم دنیا لگائی بیٹھی ہے ویسٹرن ورلڈ، وہ شاید اتنی نہیں ہوگی۔ سب سے بڑا طالبان کو مسئلہ اپنے آپ سے ہے کہ وہ کتنی جلدی وہاں پہ ریٹ قائم کر لیتے ہیں، اور عوام کا جو کانفیڈنس ہے، جنہوں نے ان کے مخالفت کو یا مخالفین کو ووٹ نہیں دیا، وہ کانفیڈنس کتنی جلدی بحال کر سکتے ہیں۔ یہ 2 اقدامات ہیں جو میرے خیال کی پرائرٹی 1 ہے، اور اس کی طرف کام بھی ہو رہا ہے، ٹائم لگے گا۔ دیکھیے کیونکہ اسٹریٹجی کے بغیر واقعی افغانستان کی اگر کوئی گورنمنٹ بنتی ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز کے انپٹ کے بغیر بنتی ہے تو دے ہیو لاٹ آف پوٹینشیل آف سول وارز، اور یہ جو پنشیر ویلی کی بات ہے شاید یہ ایک نہ رہے، کوئی اور ایونٹ ہو وہ اور چیزوں کو اگنائٹ کرے گا، بڑھائے گا، کوئی اور ایونٹ ہوگا کیونکہ وہاں پشتون نیشنلزم، پھر اور لوگ، پھر کئی اور وہاں ایتھنک ڈیوائڈ، بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ایکسپلائٹ ہو سکتے ہیں اگر فائنینشلی وہاں کی گورنمنٹ اسٹرانگ نہ ہوئی یا ان کے پاس کوئی انڈورسمنٹ نہ ہوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کی۔ میں ذرا تھوڑا وقت کم ہے، ارشد شریف صاحب آپ سے بھی اور جنرل صاحب آپ سے بھی آؤں گا، میرے لیے ایک زیادہ انٹرسٹ کا سوال یہ ہے کہ افغان آرمی 3 لاکھ کی تو گر گئی، پاکستان
کہ ماضی کے آرمی چیفز بھی کہتے رہے انہیں کہ بھائی آپ ایسا کریں، ان سے ڈیل کریں، چلے جائیں. جنرل کیانی صاحب کے بارے میں بھی وہ چل رہا ہے کہ 2010 میں انہوں نے ایڈوائز دیا. یقیناً موجودہ رجیم نے بھی کہا ہوگا، اس سے پچھلوں نے بھی کہا ہوگا کہ آپ ان سے بات کریں، ڈائلاگ. جس طریقے سے امریکہ گیا ہے وہ اپنے لوگوں کو لاکھ یہ بتائے کہ جی ہم نے ان سے کوئی وعدے یہ نہیں کیے تھے کہ ان کی ڈیولپمنٹ اور سارا جو ہم کر سکتے تھے ان کے لیے کر دیا. صرف افغان آرمی نہیں گری، امریکن ٹروپس کے جو کانفیڈنس ہے وہ بھی بڑا شیٹرڈ کر گیا. وہ بھی بہت اندر سے بھی اس وقت پریشان ہیں. کچھ کہتے ہیں جی ہمارے میڈلز کس کام کے ہیں، کچھ کو یہ نہیں سمجھ. سائیکولوجیکل افیکٹ آپ کو پتا ہے کہ 9/11 کے بعد سے آج تک ان کی ملٹری جہاں جہاں گئی ان پہ ہے. کیا امریکن فوج کے لیے بھی فیوچر میں مشکل ہوگا اس قسم کا آپریشن یا اس قسم کے کسی کنٹری میں جا کر بوٹس آن گراؤنڈ رکھنا فیوچر میں؟ آپ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ اور دونوں کی ہم طرح سمجھنے کے لیے. عادل کو بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. اور سوویت یونین کی ڈس انٹیگریشن کے بعد کہا جاتا تھا کہ ایک یونیپولر ورلڈ آ گیا ہے، امریکہ واز دا لون سپر پاور. لیکن اب دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایولیوشن ہو رہی ہے آپ کی ملٹیپل سینٹرز آف پاور، ڈفرینٹ پاورز اس کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے. اور جو فارن منسٹر نے بھی ذکر کیا چین کا، ایران کا، رشیا کا، اور اس کے ساتھ اگر آپ پاکستان کو لنک کریں تو جو صدر زی جن پنگ کا منصوبہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، وہ سارا اس میں لنکڈ ہے. اور چائنا کی تقریباً $600 ملین کے انویسٹمنٹ پروجیکٹس ہیں افغانستان کے اندر. اسی BRI کا سینٹرل ایشین ریپبلکس اور رشیا وہ جو کنیکٹیوٹی چاہ رہے ہیں وہاں پہ اسٹیکس ہیں. ایران میں آلریڈی $400 ملین کے ایگریمنٹ چائنا نے کیے ہوئے، وہ ایران جس پہ ویسٹ اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں. تو اب دنیا یقیناً اس بلو بیک کے بعد دیکھے گی. اور US ملٹری کی جو مائٹ اور اسٹرینتھ جس پہ وہ گن بورڈ ڈپلومیسی کرتے تھے کہ آپ کی کن پٹی پہ بندوق رکھ کے آپ سے کہتے تھے either you are with us or against us، اب دنیا یقیناً اس ملٹی پولر ورلڈ میں امریکن جو ڈیفیٹ ہوئی ہے افغانستان میں، اس کے بعد US، نیٹو اور برطانیہ، جو کہ وہاں بھی آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا سوالات ان پہ اٹھنے شروع ہو گئے. تو اب جہاں پہ کہیں وہ ایڈونچر کرنے جائیں گے تو انہیں چیلنج یقیناً چائنا سے بھی آئے گا، رشیا سے بھی. اور چائنیز فارن منسٹر ول ٹو ون کا ایشو آئے گا نا. پہلے تو وہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم یہاں ٹیررزم کو کرب کرنے آئے ہیں، اب ان کو نہیں پتا کہ 20 سال بھی رہیں گے تو کس طرح جانا پڑے گا. پاسبل نہیں ہے. اور ٹیررزم، ہیومن رائٹس، لبرٹی، فریڈم، یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ نے عراق میں بھی سنے، افغانستان میں سنے، لیبیا میں سنے، سیریا میں سنے. یہ وارز، یونائٹڈ اسٹیٹس آف وار جب جاتا ہے وار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آرگومنٹ، لیکن چائنیز فارن منسٹری نے اس ڈیبیکل کے بعد، US ڈیبیکل کے بعد، US ملٹری کے ڈیبیکل کے بعد باقاعدہ کہا ہے کہ جناب اب دنیا بدل گئی ہے، اس طرح کے آپ کے جو ملٹری ایڈونچرز ہیں وہ دنیا کو شاید آئندہ قبول نہ، اور افغانستان سے آپ کو سبق سیکھنا چاہیے. اچھا، یہاں پہ جب یہ سٹیکس ان ساروں کے ڈیولپ ہو گئے ہیں جن کی پاکستان فارن منسٹر بھی بات کر رہے ہیں، چائنا، ایران، رشیا، تو دوسری طرف ویسٹ کیا کر رہا ہے؟ جتنے $9 بلین ہیں وہ ان کے فریز کر دیے. IMF کی طرف سے سینکشنز آ رہی ہیں، جتنے 8 پروگرامز ہیں وہ سسپینڈ ہو جائیں گے. افغان طالبان حکومت کے جب تک آل انکلوسیو گورنمنٹ وچ از ایکسیپٹیبل ٹو دا ویسٹرن ورلڈ وہ نہیں آتی. جس طرح FATF ہمارے خلاف استعمال ہوتا رہے، اسی طرح افغان طالبان کے خلاف ایک کنٹرول کیوس وہاں پہ رکھنے کی شاید کوشش کی جائے. ٹھیک جان صاحب، آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے. اور بلکہ کولمبیا یونیورسٹی کے جو پروفیسر ہیں انہوں نے جیفری، انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ کہا. انہوں نے کہا کہ جو $ٹریلینز لگائے ہیں امریکہ نے، جو ایک کولیشن فورسز تھیں ان کے ساتھ بھی، اپنی فورس پہ بھی، افغان فورس پہ بھی لگانے کے باوجود انہوں نے کہا جو مڈل ایسٹ سے لے کے ایشیا تک کی جو پالیسیز تھیں امریکنز کی وہ فیل ہو گئیں. انہوں نے بڑی اچھی ٹرم یوز کی. انہوں نے کہا کہ وین ہیو اے ہیمر ایوری تھنگ لکس لائک اے نیل. اب وہ ہتھوڑی جو ہے آپ جو ہے وہ استعمال کر سکیں گے اس طریقے سے، امریکنز کر سکیں گے؟ آپ کو لگتا ہے، یہ میرا آپ سے بھی سوال ہے، کہ اس فورس کے ساتھ، اس مائٹ کے ساتھ فیوچر میں وہ جا سکیں گے؟ اور جس طرح ارشد صاحب نے کہا کہ اب ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے کنفرنٹ کیا جائے گا اکنامک فرنٹ کے اوپر کسی بھی ریاست کو، کسی بھی ریجن کو. دیکھیں، نیچر آف وارفیئر اور کمپٹیشن جو چینج ہوتی رہتی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، سنس ٹائمز میموریل. امریکن فورسز یہاں سے نکلی، امریکہ یہاں سے نہیں نکلا، نہ ہی امریکہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے. دوسری چیز، جو امریکن جو تھنکرز ہیں، جو رائٹرز ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ امریکن سینچری از اوور، یعنی ان کی جو ڈومیننس تھی ورلڈ پالیٹکس کی تھرو پاور، وہ ابھی ختم ہوتی جا رہی ہے. تیسری چیز جو امریکن اب بھی ریئلائز نہیں کر رہے کہ دیر از اے لمیٹیشن ٹو پاور. پاور کچھ کر سکتی ہے، کچھ چیزیں جو پاور نہیں کر سکتی. جو بھی قوم ہے، جو بھی تہذیب ہے،
زیادہ دیر رہی ہیں ان میں ایک چیز بڑی کامن تھی کہ وہ طاقت کی لمیٹیشن کو سمجھتے تھے. امریکز اب بھی ہر چیز کو طاقت کے بل بوتے پر دیکھ رہے ہیں. جب وہ افغانستان میں آئے تھے 2001 میں، جب جنرل مشرف پہلی دفعہ ملے ہیں پریزیڈنٹ بش سے، انہوں نے بھی ان کو یہی کہا تھا کہ آپ سے یہ نہیں ہوگا کام، یہ طاقت والا کام نہیں ہے. اس کے بعد تمام لوگوں نے ان کو ایڈوائز کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بضد تھے. ان کی سوچ بڑی مختلف سوچتے ہیں وہ لوگ. تو جہاں تک تو بروڈ پاور کا تعلق ہے، امریکہ از آلریڈی آن دا بیک فٹ. اب وہ استعمال نہیں ہو سکے گی، لیکن امریکہ کا جو پوٹینشیل ہے وہ مسچیف لوکلی پاکستان اور افغانستان میں، ارد گرد کے علاقوں میں اور دنیا میں، وہ بہت بڑا ہے. جب یہ اندر ڈکلائنز آتی ہیں امپائرز، تو پھر ان کی غلطیاں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں، زیادہ نقصان کر جاتے ہیں لوگوں. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. ارشد شریف صاحب موجود تھے، قریشی صاحب وفاقی وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ سیگمنٹ یہاں کلوز کریں گے. بریک کے بعد آئیں گے تو ہم بات کریں گے لاہور انسیڈنٹ کے اوپر. ایک افسوسناک واقعہ ہوا اور اس کے بعد اب تک کیا ہو چکا ہے اس کیس کے اندر. آفٹر دس بریک ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان پنجاب حکومت وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان صاحب اور سابق آئی جی طاہر عالم صاحب. ان سے بات کریں گے گریٹر اقبال پارک میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے پر. 400 افراد کے خلاف FIR درج کی گئی تھی اور جو سیکشنز لگائی گئی ہیں وہ تو بڑی اسٹرانگ ہیں. آج ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہوئی ہے کہ وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ وہی جو ہم سنتے ہیں فرائض کی انجام دہی میں غفلت برتنے پر DIG آپریشنز جو ہیں ان کو OSD بنا دیا. SSP آپریشنز ندیم عباس، DIG آپریشن ساجد کیانی، ایڈیشنل SP آپریشنز حسن جہانگیر کو سینٹرل پولیس آفس رپورٹ کرنے کا دیا. باقی SHO جو ہیں لاری اڈا ان کو معطل کر دیا. فیاض صاحب مجھے بتائیے گا کہ چلے ایک واقعہ ہوا ہے اس پر یقیناً حکومت کو باس پرس چاہیے، لیکن کیا تبادلے اور معطل کرنا ہی آج بھی 2021 میں بھی سلوشن ہے اس قسم کے واقعات کو روکنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل بھائی آپ تو یہ میں طاہر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. میں ذرا یہ پوچھ رہا ہوں کہ حکومت سے ذرا ان کا موقف لے لوں کہ انہوں نے جو معطل کیا ہے، جو تبادلے کیے ہیں. نہیں میں آتا ہوں آپ کی طرف، ذرا فیاض صاحب سے ان کی حکومت کے پوائنٹ آف ویو لے لو. جی فیاض صاحب. انہیں ہر طرح سے پریارٹی حاصل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تو عادل بھائی یہ سوال پوچھ رہے ہو صبح جب تک یہ ایکٹ نہیں ہوا تھا حکومت کی طرف سے، اس وقت تک میں کم از کم 2.5 دنوں میں کم از کم میں 15 سے 20 بیپر اور کم از کم کچھ 8 سے 15 جو ہے وہ ٹاک شوز کے اندر یہ سوالوں کا جواب دے چکا تھا کہ بھائی پولیس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی، پولیس کے خلاف تعدیبی کارروائی کیوں نہیں ہو رہی. دیکھو دونوں طرف سے ہر قسم کے جنا آرگومنٹس آ سکتے ہیں. کسی قسم کا بھی کوئی کویسچن یا کوئی آبجیکشن یا کوئی اپریہنشن یا ریزرویشن کسی ڈیسیجن کے اوپر بھی، کسی ایکٹ کے اوپر بھی آپ اٹھا سکتے ہیں. لیکن بنیادی وجہ یہ تھی جو پولیس کے خلاف ایکشن لیا گیا یا PHA کے ذمہ داران کے خلاف. PHA کے ذمہ داران کے خلاف اس وجہ سے کہ وہاں پر CCTV کیمراز کیوں نہیں لگے ہوئے تھے، وہاں پہ ان کا سٹاف پراپر طریقے سے کیوں نہیں موجود تھا. پولیس کے حوالے سے یہ کہ 15 کے اوپر جب 2 دفعہ یا 3 دفعہ کال کی گئی تو اس میں پولیس لیٹ کیوں آئی. اچھا پھر جب پولیس لیٹ آئی، SHO لیٹ آیا، تو اس نے اس خاتون کو ریسکیو کرنے کے بعد تھانے لے گئے تو اس نے کہا کہ اب FIR دے. خاتون نے اگر سپوز اس وقت انکار کیا کہ میں نہیں چاہتی کہ اس کیس کو آگے بڑھاؤں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ SHO کو لائٹ نہیں لینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ وقوعہ جو ہے وہ پوری سوسائٹی کو بدنام کر کے گیا ہے. یہ وقوعہ پوری ریاست کو بدنام کر کے گیا ہے. یہ وقوعہ جو ہے وہ پورے معاشرے کا ناک کٹوا کے گیا ہے. تو اس کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے تھا. اس کو اپنے ہائر آفیشلز کو پراپر اعتماد میں لے کر اس کی کوئی بھی صورت نکال سکتے تھے. آپ جو ہے وہ صرف خاتون کو ہی مدعی نہ بنائیں، آپ پولیس بھی مدعی بن کے یا کوئی بھی اس کا کوئی نقطہ نکل سکتا تھا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری تعدیبی کاروائیز ہوئی ہیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ بلکہ میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف، ذرا طاہر عالم صاحب آپ بتا دیجیے گا کہ ہم چلے ایک واقعہ ہوتا ہے، اچھی بات ہے کہ اگر کسی حکومت کو یہ لگا کہ ہاں جی پولیس کی ذمہ داری ہے، اور 15 واقعی 2.5 گھنٹے تک 15، اور یہ صرف لاہور کا واقعہ نہیں ہے، ادھر اسلام آباد میں بھی آپ کو یہ ملے گا کہ 15 کا رسپانس وہ نہیں ہوگا، کراچی میں بھی آپ کو یہ ملے گا، دیگر جگہوں پہ بھی آپ کو یہ ملے گا. واقعی اتنی غفلت برتی جاتی ہے، سوالات ایسے پوچھے جاتے ہیں کہ الٹا وہ بندہ جو کال کر رہا ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ میں نے 15 پہ کال ملا کے کوئی گناہ کر دیا، اکیلے تنہا یہ کیوں کیا، ایسے کیوں چھوڑا، ویسے کیوں چھوڑا. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سب کچھ تو ہم بہت عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں. یہ جو معطل اور تبادلے اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، پولیس پر افیکٹ ہوتا ہے اس کا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ابھی
یہ ہٹ گئے تو اب دوبارہ جو ہے یہ کرائم نہیں ہوگا؟ جو دوسرے ان کی جگہ لینے والے ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں، اور اکثر ہٹایا اس لیے بھی جاتا ہے حکومت کی طرف سے، ایک تو یہ کہ پریشر ریلیز ہو جائے، واقعے کی روٹ کاز کو جاننے کی کوشش نہیں کی جاتی، لوگوں کی تربیت جو کہ ایک لانگ پروسیس ہے اس کی طرف ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ ایزی وے یہ ہے کہ سوچے سمجھے بغیر کس کا قصور ہے کس کا نہیں ہے، کیا حالات تھے، کیا رستہ جو تھا بلاک نہیں تھا داتا دربار سے لے کے مینار پاکستان تک کا، کیا پولیس کا پہنچنے کے لیے، پولیس کو زیادہ تعداد میں پہنچنے کے لیے کوئی اسے جگہ مل رہی تھی، تو ہم بغیر کسی انکوائری کے ہم ان افسروں کو بھی ہٹا دیتے ہیں جن کی کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ ہم مثلا میں بات کروں گا ڈی آئی جی آپریشن کو ہٹا دیا گیا، جبکہ ڈی آئی جی آپریشن کا رول تو سپروائزری ہے، اس طرح تو پھر سی سی پی اور آئی جی کا رول بھی ہے۔ اب لاہور میں اس وقت 450-500 کے قریب محرم کے پروگرام ہیں، ٹی ایل پی کی ریلی ہے جو کہ بہت زیادہ سیکورٹی مانگتی ہے، میٹرو میں 2 لڑکے جو کرنٹ لگ کے مرے ہیں، میٹرو بند ہے، اسے کھلوانا ہے، تو شہر میں بے شمار قسم کے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ٹھیک ہے، اب ایک سینئر افسر کو جب کوئی رپورٹ کرتا ہے اس کا سبارڈینیٹ افسر، تو اس کا تو یہ کام ہے کہ جی اچھا ڈی ایس پی نے رپورٹ کی، ایس پی سے ویریفائی کر لی، ایس ایس پی سے کر لی، اور اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں جی وہ ایسا واقعہ نہیں، کپڑے نہیں پھاڑے گئے، تو اس وقت اس کے پاس موقع نہیں تھا کہ وہ خود تفتیش کرنے بیٹھ جاتا۔ ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں کہ تو آپ کے خیال میں یہ وہی روایتی طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ پولیس کو تبادلے معطل یہ سارا کچھ کر دو تاکہ ٹینشن اور فی الحال جو پریشر ہے وہ سائڈ پر ہو؟ ٹینشن بھی، اور دوسرا یہ کوئی اور ڈی آئی جی آپریشن لگنے کے لیے پر تول رہا ہوگا کوئی افسر، اوکے، اب اسے لگانے کے لیے ڈی آئی جی آپریشن کو جب ہٹانا ہے تو پھر ساتھ ایس ایس پی وہ بھی ہٹیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، یہ مجھے بتائیے گا کہ چلیں آپ نے یہ تو کر دیا، یہی تو پچھلی حکومتیں بھی کرتی تھیں، تبادلہ کر دو، معطل کر دو، آپ تو پولیس ریفارمز کرنے آئے تھے۔ اگر پولیس ریفارمز کی ہوتی یا پولیس کا سسٹم آپ نے اپنے ان 3 سالوں میں اتنا بہتر کیا ہوتا تو کچھ تو فرق دکھائی دیتا۔ معاشرے کی تربیت اپنی جگہ ہے، یہ میں بات واضح کر رہا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری اپنی جگہ ہے، لیکن پولیس کا 2.5 گھنٹے رسپانس نہ کرنا is something else، کیونکہ یہ ان کا کام ہے کہ وہ جا کر جو ہے وہ کسی کی مدد کریں۔ یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں، جو ذمہ داران ہیں وہ تو ہیں، معاشرے کی ذمہ داری ہے، لیکن پولیس کا جو رسپانس ہے آپ نے بھی وہی روایتی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ عادل بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر روایتی طریقہ ہوتا تو زینب بچی کا کیس ہوا تھا، کئی ماہ تک جو ہے نا وہ کلپریٹ کا نہیں پتہ چلا تھا کہ وہ کون ملزم ہے، کون مجرم ہے، کون اس کا جو ہے نا ذمہ دار ہے، لیکن ہم نے 4 دن نہیں 3 دن کے اندر جو ہے گجر پورا واقعے کا ہم نے 3 دن کے اندر کم از کم یہ ساری تفتیش کمپلیٹ کر لی تھی کہ مجرم کون کون سے ہیں، پھر گرفتاری کے حوالے سے چند ہفتوں کے اندر جو ہے ان کو گرفتار کر لیا۔ ابھی آپ کا مرزا عثمان کا کیس ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ذاتی دلچسپی لے کر جس طریقے سے کیس کو پرسو کیا اور اس وقت وہ نشان عبرت جیل کے اندر بنا ہوا ہے۔ ظاہر جعفر کے کیس کے حوالے سے اس کی نیشنلٹی کے باوجود، فورن نیشنلٹی کے، اس کو جس طریقے سے جناب بیہیو کیا گیا وہ آپ کے سامنے، اور اس کیس کے اندر آپ کو کم از کم اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ 2 دن کے اندر تمام آپ کی سائنٹیفک طریقے استعمال کر کے، جیو فینسنگ کو یوز کر کے، نادرا کو یوز کر کے، پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی کو یوز کر کے، ان تمام ایگزیکٹ اور کریکٹ اور اپروپریٹ اور آپٹیمل جو جنا لوگ تھے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ کام ویڈیو سے نہیں آنا چاہیے، یہ کام پی ایم یا سی ایم کے نوٹس سے نہیں آنا چاہیے، یہ کام تو جب 1-5 پہ کمپلین ہوتی ہے یا کسی طرح پولیس کو رپورٹ ہوتی ہے اس وقت ہونا چاہیے۔ اگر اتنے بڑے لیول پر ہی ہر مسئلے نے حل ہونا ہے تو ملک میں تو ہزاروں، اب وہ ہم دیکھ رہے ہیں کئی نئی فوٹیجز آئی ہیں جن کے اندر رکشے کے اندر خواتین کو جو ہے وہ تنگ، ایئروائے چلا رہا ہے، ایئروائے نے شام سے اس کو دکھانا شروع کیا ہے، رکشے کے اندر لڑکیاں بیٹھی ہیں انہیں تنگ کیا جا رہا ہے، 3-4 اور ویڈیوز آ گئی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سسٹم ان پلیس ہو نا، اتنے بڑے لیول پہ نوٹس کیوں لیے جائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میڈیا کے اندر اس کو آپ ہائپ کریٹ کریں گے کسی بھی واقعے کی تو ایک نیچرل فینامنا ہے کہ اس میں پھر سارے ہائر آفیشل انوالو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سمپل سی ایک بات ہے نا۔ آپ جس انداز سے بھی کرٹیسزم کرنا چاہے، کرٹیسزم تو آپ کے ہاتھ میں ہے،
آپ کسی کام میں سے بھی نکال لیں. اس میں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک منٹ میری بات تو پوری سنو. مجھے یہ بتائیں اس میں اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں آپ کی بات سن رہا ہوں, مجھے بتائیں اس پہ مجھے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میری بالکل آپ کو پنجاب حکومت کو, پنجاب پولیس کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جنہوں نے 1.5 سے 2 دن کے اندر کیسے ان کو کریں گے. آپ نے ڈی آئی جی معطل کر دیا, آپ کے خیال میں وہ بھی غلط, ایس ایس پی آپریشن پولیس تھانہ, اور آپ کہہ رہے ہیں پولیس کو اپریشیٹ کریں. تو ہوتی ہے نا عادل بھائی, آپ کے ہی ٹی وی چینل کے اوپر پرسوں رات کو جو نا میری بیشنگ کی گئی کہ جناب پنجاب حکومت نے ابھی تک پولیس والوں کی تعدیبی کارروائی کیوں نہیں کی. سر میں آپ سے یہی سوال کر رہا ہوں کہ آپ پولیس کے خلاف کارروائی کرنے کے ساتھ ساتھ پولیس ریفارمز بھی کرتے نا, تاکہ یہی پرانا طریقہ نہ اختیار کرتے جو ماضی میں ہوتا ہے. نہیں, پولیس کو بڑے احسن طریقے سے پنجاب کے اندر اب استعمال کیا جاتا ہے جدید اور سائنٹیفک ٹولز کے ساتھ. ورنہ وہ جو کیس میں نے کمپیریزن آپ کے سامنے رکھ دیا, زینب بچی کا کیس اور میں نے گجر پورا کا کیس آپ کے سامنے رکھ دیا, کہاں پہ وہ نام نہاد خادم اعلیٰ جو بڑا اپنے آپ کو سپر مین اور اپنے آپ کو ٹارزن شو کرتے تھے کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی مچھر پر نہیں مار سکتا, کوئی جناب مکھی پر نہیں مار سکتی, انہیں 6 مہینے لگ گئے تھے جناب وہ ملزم کو جناب صرف یہ ڈسکلوز کرتے ہوئے کہ ملزم ہے کون. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد بات کریں گے کہ پولیس کی کیا ریفارمز کے ذریعے آپ مستقبل میں یہ کر سکتے ہیں جن بیہیویئرز کی وجہ سے ایشو ہوتا ہے, یا پھر یہی طریقہ آپ کے سائنٹیفک طریقہ آپ کہہ رہے ہیں. سائنٹیفک طریقہ تو ظاہر ہے پولیس پر خرچہ ہو رہا ہے, کوئی طریقہ کار نئے پروسیس اڈاپٹ کیے جاتے ہیں, لیکن رویے وہی پرانے. بریک کے بعد پہ بات ہو. ویلکم بیک. طاہر صاحب ذرا وقت کم ہے, مختصراً میں چاہتا ہوں جو بات کر رہے ہیں کہ پولیس پہ خرچہ تو کیا جاتا ہے نا, ابھی جتنا پیسہ لگایا جاتا ہے چاہے سائنٹیفک بیسس کے اوپر آپ پروسیس چلائیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم رسپانس وہی والا دیکھتے ہیں, پرانا والا ہی رسپانس ہوتا ہے. جو روایتی طریقہ وہ کون بدلے گا, اس کا کیا ہوگا, وہ تو اتنی دیر اس واقعے کو فار گرانٹڈ کیوں لیا گیا. میرا خیال ہے کہ پولیس کے رویے میں اور پولیس کے کام کرنے کی رفتار میں کافی بہتری آئی ہے, لیکن چونکہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں, آبادی بہت زیادہ, لوگوں کے ذہنوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا. ایک ہی دن 3 سے 4 واقعات ہوئے ہیں, یہ باہر بھی ہو رہے تھے, اندر بھی ہو رہے تھے. پولیس سے اچھے واقعات بھی ہوتے ہیں اور غلط واقعات بھی ہو جاتے ہیں, مس مینجمنٹ بھی ہو جاتی ہے. اور پولیس کے لیے جس فنڈ کی ضرورت بات آپ کر رہے ہیں, یہ فنڈ ناکافی ہے. اس کے لیے بہت زیادہ فنڈنگ اور پراپر اصلاحات کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو قانون سے مبرہ قرار دیتے ہیں, سمجھتے ہیں ان کے ذہن میں قانون کا خوف نہیں ہے. ہمیں اپنا عدالتی سسٹم بہتر کرنا ہوگا, ملزموں کو سزا دلوانی ہوگی. اگر ہم ملزموں کو سزا دلوانے میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً اس طرح کے واقعات کم ہوں. جی فیاض صاحب, اور اب اس کیس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے ایک پروسیس ہے سارا, لیکن ریاست کیسے, اب یہ گورنمنٹ کیسے انشور کرے گی کہ ان تمام ذمہ داران کو, اور جو اور واقعات بھی ہوئے ہیں اسی روز, ان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے, کیونکہ پروسیکیوشن پروسیس لمبا ہوتا ہے. یہ ریاست اس طرح انشور کرے گی کہ ریاست نے 354 کی دفعہ لگائی ہے, اور اس کے علاوہ بھی 2 جو دفعہ لگی ہیں ان کی سزا موت ہے یا جناب عمر قید ہے. ریاست اس طریقے سے جناب کنفرم کرے گی کہ چھٹی کے دنوں کے اندر بھی, کہ جب پورا پاکستان اور پوری دنیا کے اندر جناب ممالک مسلمان جو ہے نا ان کے اندر ایک جناب ایک مصروفیت کا عالم ہوتا ہے, اس میں ادارے سارے جناب کھلے ہوئے تھے, اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ وہ ذاتی دلچسپی لے کے ان سے آورلی بیسس کے اوپر رپورٹ لے رہے تھے, اور پھر اس کا آؤٹ پٹ نکالا کہ بندے بھی گرفتار کیے, اور پھر اپنے ذمہ داران کو بھی جناب وہ معطل کیا. تو اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.